2000 बरस कबल रोमी सल्तनत ने इसराइल पर, जिसे उस वक्त का यहूदिया कहा जाता था, पर कब्जा कर रखा था। रोमी हुकूमत के भारी महसूलात की वजह से तब जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इस दौरे तारीख में यहूदी कौम तकरीबन 60 बरस तक गुलामी में रही और वो चाहते थे कि रोमी यहाँ से चले जाएं। वो दुआ गो थे निजात दहिंदा के लिए। खुदा ताला के लोग हमेशा इस हकीकत से बाखबर थे कि एक मऊदा निजात दहिंदा, एक फिदिया देने वाला आएगा, एक मसीहा, यानी इब्रानी में एक मशिया। इस मसीहा की आमद की उम्मीद हर जगह मौजूद थी। हर यहूदी घराने में, हर खानदान में, इबादत गाह में, हत्ता कि हैकल सुलेमानी में भी लोग उस मसीहा के मुंतजिर थे जो एक अजीम लश्कर की क़यादत करे, यहूदियों को रोमी कब्जे या किसी भी गैर कौम की गुलामी से आज़ादी दिलाए और उन्हें अमन, खुशहाली और भाईचारे के दौर में दाखिल करे, यानी उनकी बहाली करेगा। हजरत यूहन्ना की इंजील शरीफ के पहले बाब में कुछ यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुईं और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान आया। यही कहानी का मरकजी नुक्ता है निजात दहिंदा की पैदाइश, कि हम किस तरह उसकी पैदाइश को मनाते हैं। क्रिसमस, ये लफ्ज सुनकर बहुत सी तस्वीरें जहन में उभरती हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे मसीही भी मनाते हैं और गैर मसीही भी, और मीडिया के जरिए ईद मिलाद मसीह की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो मुसलसल बदलती रहती है, जो सबके दिलों में खुशी और हैरत का एहसास देती है। तो आइए आज इसकी तारीख पर रोशनी डालते हैं। इसकी बाज रिवायतें देव मलाइक किस्सों और लू की कहानियों से जन्म लेती हैं, जबकि बाज हकीकत से। मसलन एक नेक बिशप सेंट निकोलस कैसे आज सांता क्लॉज बन गए। सांता क्लॉज का तस्वुर एक तवील रिवायत से जन्म लेता है और सांता क्लॉज हकीकत में एक किरदार भी था, एक शख्स भी था, और उस शख्स का नाम था सेंट निकोलस। बुजुर्ग निकोलस एक मकाम पातारा में पैदा हुए जो आज के तुर्की में वाक़ है। कम उम्री में ही उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, मगर चूंकि वो बहुत मालदार थे इसलिए निकोलस का मुस्तकबिल माली तौर पर महफूज था, और रिश्तेदारों की कमी की वजह से निकोलस को खानका भेज दिया गया, जहां उन्हें उनके चचा जो कि पादरी थे उनके पास रहने के लिए भेजा गया। उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रोज देखते कि लोग मदद के लिए पादरियों और राहिबों के पास आते हैं। चूंकि वो खुद भी सलीमुल मसलक पादरी मुकर्रर किए गए और कुछ ही अरसे पादरी रहने के बाद उन्हें बिशप बनाया गया, और वो एक शहर था जिसका नाम शायद मीरा था या गालिबन दमरी नाम था, जो कि आज भी मौजूद है। ये मीरा एक ज़माने में निहायत अहम साहिली बंदरगाह हुआ करती थी। किताब अमालुर रसूल के मुताबिक हजरत पौलुस का भी यहाँ से गुजर हुआ। तो बुजुर्ग निकोलस बज़ाहिर भी दुनिया के एक निहायत अहम मुकाम पर थे और रूहानी तौर पर भी एक कलीदी जगह पर वो खड़े थे। उनके गिर्द बहुत कुछ हो रहा था, बच्चे उनके दिल पर छा गए थे और वही आगे चलकर उनकी सखावत और तोहफों की बेशुमार कहानियों और रिवायतों का मरकजी किरदार बनने वाले थे। चूँकि ये वही कहानियाँ, वही रिवायतें और वही किस्से हैं जो कि उनको मशहूर करते हैं एक तहफ़ देने वाले के तौर। और जब वो वक्त के साथ नेकी और खैर के अमाल में ढलते गए, लोगों ने हमेशा उनकी शख्सियत को अतियात और ज़रूरतमंदों की मदद के साथ जोड़ कर देखा। एक मशहूर रिवायत है कि बुजुर्ग निकोलस ने 3 लड़कियों को जिल्लत और ग़ुलामी जैसे अंजाम से बचाया, क्योंकि उनके वालिद के पास उनके जहेज़ के लिए रकम ना थी, और उस दौर में जहेज़ शादी के लिए ज़रूरी चीज़ थी। उनका बाप बेबस था और ख़ानदान तकरीबन टूटने के दहाने पर खड़ा था, और निकोलस उनकी निजात के लिए आते हैं। वो उनकी हालत के बारे सुनते हैं और वो सोचते हैं मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं इस आदमी की मदद करूँगा। और फिर खुफिया मदद की रिवायत के मुताबिक वो 3 शब मुतवातर उनके घर की चिमनियों के करीब पहुंचकर सोने की थैलियां छोड़ जाया करते थे, हर लड़की के लिए सोने की एक थैली, ताकि तीनों के जहेज का इंतजाम हो सके। पहली रात उन्हें किसी ने न देखा। वो आए और सोने की थैली चिमनी के करीब लटकी हुई जुराब में डाल दी। सुबह जब घर वालों की नजर थैली पर पड़ी तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। एक बेटी की जिंदगी संवर चुकी थी। और दूसरी रात दूसरी लड़की के लिए निकोलस फिर आए और एक और थैली छोड़ गए।
ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ حیران تھے، خوش تھے اور بہت ہی پرجوش بھی تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جاگیں گے پوری رات اور دیکھیں گے کہ آخر یہ ہے کون۔ اور ویسے ہی ہوا۔ تیسری رات بھی سونے کی تھیلی چمنی کے پاس لٹکی جراب میں رکھی گئی۔ باپ فوراً باہر دوڑا اور اس کی ملاقات ایک پروقار لمبے چوغے والے سینٹ نکولس سے ہوئی، اور وہ باپ روتے ہوئے قدموں میں گر گیا۔ نکولس، تمہارا بہت شکریہ۔ نکولس نے نہایت عاجزی سے کہا، مجھے نہیں، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو میاں۔ اور کہتے ہیں نکولس نے اپنی تمام دولت دوسروں کی مدد میں لٹا دی، یہاں تک کہ خود مفلس ہو گیا۔ نکولس ایک مذہبی پیشوا یعنی بشپ تھا۔ یہ شدید مسیحی مخالفت کا دور تھا۔ رومی بادشاہ ڈیوکلیشن راہ مسیح یا پیروان انجیل کہے جانے والے گروہ کو مکمل طور پر مٹانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ اس نے بے شمار لوگوں کو قید میں ڈالا۔ نکولس بھی ان مظلوموں میں شامل تھے۔ اسے اپنی جماعت سے زبردستی جدا کیا گیا، صرف اس جرم پر کہ وہ حضرت مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتا تھا اور اعلان کرتا تھا۔ ڈیوکلیشن کے دور ظلم کے خاتمے کے بعد حالات بدلے اور رومی سلطنت میں نئے بادشاہ قسطنطین کا انتخاب ہوا، اور وہی حکمران آگے چل کر وہ شخص ثابت ہوا جس نے نہ صرف مسیحیوں کو آزادی دی بلکہ انہیں سلطنت میں ایک معزز اور تسلیم شدہ مذہبی جماعت کے طور پر نئی پہچان بھی بخشی تھی۔ یوں نکولس بھی دیگر قیدیوں کی طرح، جن میں بڑی تعداد مسیحیوں کی تھی، قید سے رہا ہوا۔ اب وہ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ انہی دنوں میں بادشاہ قسطنطین نے کلیسیا کے اختلافات کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم الشان مذہبی اجلاس طلب کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مسیحی رہنما اپنی تعلیم عقائد میں باہمی اتحاد پیدا کریں۔ چنانچہ اس نے تمام بشپس کو نکیا کے مقام پر جمع ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے بنیادی اصول واضح کریں اور ایک متفقہ لائے عمل تشکیل دیں۔ انہی کے وسیلے ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جو آج کے دور میں کرسمس کے وقت مناتے ہیں۔ ایک بشپ کا عصا یعنی کینڈی کین، جو کہ ہمیں یاد دلاتی ہے ان کے کردار کی کلیسیا میں قیادت کے۔ اور پھر سونے کے سکے ہیں۔ آج کل کے دور میں چاکلیٹ کے سکے آگے، پر اس دور میں یہ سونے کے ہوا کرتے، جو بزرگ نکولس ضرورت مند لوگوں کو دیا کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بزرگ نکولس وہی شخصیت بن گئے جسے آج دنیا کے مختلف حصوں میں سینٹا کلوز یا فادر کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ روایت شمالی امریکہ پہنچی تو نیو ایمسٹرڈیم، جو بعد میں نیو یارک بنا، میں اولین کلیسیا کا نام انہی کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ یہ روایت وہاں ڈچ قوم کے ذریعے پہنچی اور ڈچ زبان میں بزرگ نکولس کو ایک عوامی اور محبت بھرا نام سینٹر کلوز دیا جاتا ہے۔ اسی نام کی صوتی تبدیلی سے بعد میں سانتا کلوز کا نام وجود میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ بزرگ نکولس کو انتہائی مذہبی شخصیت سمجھنے لگے۔ وہ بشپ کی طرح لباس پہنتے، ان کی ٹوپی یعنی مائٹر پر صلیب بنی ہوتی، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا جو اچھے چرواہے کی علامت سمجھا جاتا، اور وہ ایک بائبل یا ایسا دینی کتابچہ تھامے رکھتے تھے جس پر صلیب بنی ہوتی۔ غرض کہ وہ بشپ ہی مانے گئے۔ پر اس نئی دنیا، نئے معاشرتی ماحول میں جہاں مذہب کو ان کے ممالک کی نسبت کہیں کم مرکزی حیثیت دی جاتی ہے جن سے لوگ ہجرت کر کے آئے، ایسے میں اس شخصیت کو کس طرح سے پیش کیا جائے؟ پر کلیمٹ مور اسی پس منظر میں سامنے آتے ہیں، جو اینگلیکن اپیسکوپل مسیحی روایت سے تعلق رکھتے ہیں اور نیو یارک میں سیمنری میں تعلیم دیتے تھے، جنرل تھیولوجیکل سیمنری، جو آج بھی قائم ہے۔ ہمیں ایک ایسی دلکش روایت فراہم کرتی ہے جو ایک مشہور نظم کی صورت میں سامنے آئی۔ اس نظم کا اصل نام اے وزٹ فرام سینٹ نکولس ہے، جسے لوگ عموماً دی نائٹ بیفور کرسمس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ نظم اتنی خوشنما اور دل کو بھانے والی ہے کہ نسل در نسل لوگ اسے ہر سال بڑے شوق سے پڑھتے آئے ہیں۔ چمنی کے پاس جرابیں نہایت اہتمام سے لٹکائی جاتی، اس امید پر کہ بزرگ نکولس وہاں پر آئیں گے، نہ کہ سانتا کلوز۔ اور چنانچہ پوری نظم میں بھی مسلسل انہیں سینٹ نک ہی کہا گیا ہے۔ یہ تبدیلی یوں نہیں ہوئی کہ اچانک بزرگ نکولس، جو ایک باوقار سفید ریش مذہبی پیشوا تھے، فوراً ایک ہنستے مسکراتے سانتا کلوز میں بدل گئے ہوں، بلکہ یہ تصور وقت کے ساتھ کئی مراحل سے گزرا۔ بالخصوص اس دور میں جب کرسمس کی شب تھی، جیسے نظم لکھی گئی اس میں بھی نکولس بزرگ کا ذکر بہت ہی اچھے طریقے سے آیا ہے۔ نکولس کا ابتدائی تصور ایک سنجیدہ اور سادہ مزاج شخصیت کا تھا۔ وہ آج کے زمانے کے خوشگوار سانتا کلوز جیسے نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹے قد کے سنجیدہ سے بزرگ کی صورت میں ان کی پہچان تھی، جو بظاہر دلکش نہ تھے، لیکن وقت نے اور خاص طور پر تھامس ناسٹ اور واشنگٹن ارونگ جیسے ادبی لوگوں نے انہیں سینٹ نکولس کی شخصیت کو پوری طرح سے بدل دیا۔
امریکی خانہ جنگی کے زمانے میں مشہور سیاسی کارٹونسٹ تھامس ناسٹ نے ہارپر ویکلی میں ایک ایسے سلسلہ وار تصویریں شائع کرنا شروع کی جو نظم A Visit from St. Nicholas اور واشنگٹن ارونگ کی تصنیف نیکولس ہسٹری آف نیو یارک کی تفصیلات پر مبنی تھی، جس میں گول مٹول سفید ریش بزرگ کی تصویر کشی تھی۔ اور آخر کار وہ شکل پیش کرتا ہے کوکا کولا، جس نے ان کی ایسی تصویر تراشی جو کہ آج تک لوگوں کے ذہن میں ہے۔ پر میں بتاتا چلوں کہ کوکا کولا صرف انہی ممالک میں یہ نام استعمال کرتی ہے جہاں پر ان کا نام سینٹ نیکولس کے نام سے مشہور تھا۔ میں خود سینٹ نیکولس کا کردار نبھا چکا ہوں اور ان کے کردار میں بہت سے ممالک میں بہت سی تقریبات میں حصہ لے چکا ہوں، اور جن باتوں سے میرا دل سب سے زیادہ عاجزی اور شکر گزاری سے بھر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بزرگ شخص مجھے دیکھ کر اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی اصل والے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخصیت جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں ایک تاریخی انسان تھا، وہ واقعی اس دنیا میں رہا۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص نہ صرف پاکیزہ تھا بلکہ وہ لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور ہمارے اندر خدا تعالیٰ کی نعمتوں پر شادمانی اور قدردانی کے احساس کو بھی اس طریقے سے اچھی طرح سے بڑھا سکتا ہے جو ہمارے لوگ ہیں۔ اور بزرگ نیکولس کی پوری کہانی دراصل خدا تعالیٰ کی اس محبت کے بارے میں ہے جو ہمیں مسیح میں حاصل ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے۔ یہ ہمیں بیت لحم کے مقام تک لے جاتی ہے جہاں تاریخ کا سب سے عظیم معجزہ رونما ہوا، ایک پاکیزہ اور فرما بردار نوجوان یہودی خاتون مریم اور ایک صالح مرد یوسف کے ذریعے، اور اس معجزے کا نتیجہ تھا وہ فرزند جناب مسیح جنہوں نے آگے چل کر پوری دنیا کو ہی بدل ڈالا۔ آج ہم جیسے کرسمس مناتے ہیں، وکٹورین دور نے اس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ 19ویں صدی دراصل وہ دور ہے جب عید میلاد مسیح اسی صورت میں واقعی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم آج پہچانتے ہیں۔ اسی زمانے میں کھانوں کی ترتیب بھی بدلنے لگتی ہے، اور وہ کھانے جنہیں ہم آج روایتی بھنے ہوئے گوشت اور سبزیوں کی ڈشوں کے طور پر جانتے ہیں۔ اسی دور میں گھروں میں کرسمس ٹری سجانا، آپس میں تحفے بدلنا اور خوشی کے گیت گانا، یہ سب روایات بھی اسی دور میں عام ہوئی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ چارلز ڈکن کی مشہور تصنیف ایک کرسمس کیرل ہی وہ تحریر ہے جس نے اس تہوار کے تصور کو نئی جان بخشی ہے اور اسے ایک تہوار کی حیثیت دی۔ ایک کرسمس کیرل سن 1843 میں شائع ہوئی۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی سخت دل اور بخیل شخص جیسے اسکروج خود کو بدل کر دریا دلی اختیار کر سکتا ہے تو پھر ہر انسان کے لیے امید باقی ہے۔ اور اسی نوعیت کی کہانیاں، اور صرف یہی ایک کہانی نہیں، اس دور کی امریکی اور جرمن ادب میں بھی بڑی تعداد میں ہمیں کہانیاں ملتی ہیں۔ انہی تحریروں میں چھوٹی چھوٹی حکایات اور معمولات زندگی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے رفتہ رفتہ ان روایات کی بنیاد رکھ دی جنہیں ہم آج کرسمس کی روایتی رسمیں سمجھتے ہیں، اور یہ کرسمس کا اٹوٹ انگ بن گئیں۔ ملکہ وکٹوریا کے شوہر البرٹ جو جرمنی سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے ساتھ کرسمس ٹری جیسی روایات لے کر آئے۔ سن 1848 میں السٹریٹڈ لنڈن نیوز نے شاہی خاندان کی ایک تصویر شائع کی جس میں وہ سجے ہوئے کرسمس ٹریز تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سادہ سے کرسمس درخت کو مرکزی علامت بنانے میں کئی شخصیات کا ہاتھ ہے۔ انہی میں سے 8ویں صدی کے انگریز راہب سینٹ بونیفیس بھی شامل ہیں جو تبلیغ کے لیے جرمنی گئے تھے۔ بونیفیس سے منسوب جو روایت سب سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ اس مشہور قصے کی ہے جس میں اس نے ایک بڑے بلوط کے درخت کو گرا دیا تھا۔ ابتدائی روایات میں کہیں بھی کرسمس کے فرقے درخت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بونیفیس کے متعلق سب سے قدیم حکایات میں صرف بلوط کے درخت کی ہی کہانی نمایاں ہے، اگرچہ داستان بھی دراصل اس قدیم روایت کا حصہ ہے جس میں متبرک شخصیات کے درخت کاٹنے کے واقعات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ سینٹ مارٹن موجود ہیں جو کہ فرانس سے تھے، اور اٹلی میں بینیڈکٹائن سلسلے کے سینٹ بینیڈکٹ۔ ان کا عمل اسی دور کی عام مسیحی دعوتی سرگرمیوں کا ایک نمونہ تھا۔ اس روایت کا سب سے پہلا تحریری ذکر ایک انگریز مصنف نے کیا جو اس زمانے میں جرمنی میں مقیم تھا، غالباً سن 760 کے قریب۔ کہانی کے مطابق جب بونیفیس جرمنی کے علاقے ہیسن میں تبلیغ کر رہا تھا، وہاں ایک عظیم بلوط کا درخت موجود تھا جسے مقامی غیر مذہبی عقائد میں بڑی اہمیت حاصل تھی، اور یہ یوپیٹر کہلاتا تھا۔ غیر مذہبی قبائل اسے زیادہ مانتے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں یہ لوگ اپنی رسومات کے لیے جمع ہوا کرتے۔ انہی میں سے ایک اجتماع کے دوران جب یہ لوگ اپنی رسوم میں مصروف تھے، بونیفیس آگے بڑھے تاکہ ان کے عقیدے کو چیلنج کیا جائے، تو بونیفیس اپنے ساتھ ایک بہت بڑا کلہاڑا لائے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے درخت کو گرانے کے لیے کلہاڑا جھلایا، اچانک ایک زوردار جھونکا آیا اور درخت خود بخود زمین پر آ گرا، وہ بھی 4 برابر حصوں میں ٹوٹ کر۔ اس واقعے نے وہاں موجود لوگوں پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ درخت کے وہ 4 برابر حصے میں گرنا بہت اہم تھا۔
فر ٹریز بونیفیس کے ساتھ براہ راست اسی زمانے میں وابستہ نہیں تھا۔ یہ نسبتاً بہت بعد میں 18ویں اور 19ویں صدی میں پیدا ہوئی، جب یورپ میں کرسمس ٹری کے طور پر فر کے درخت کا استعمال ہونا شروع ہوا، اور یوں بونیفیس کی روایت بتدریج بڑھی۔ پھر نظموں اور مختصر کہانیوں میں یہ نمودار ہونے لگی، نہ صرف جرمنی بلکہ امریکہ اور پورے یورپ میں بھی۔ ایک مشہور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس بلوط کے درخت کی جڑوں کے پاس ایک فر کا درخت بھی تھا۔ بونیفیس نے اعلان کیا کہ یہی مسیحی دعوت کا نشان بنے گا۔ اس کی شاخیں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے لوگوں کو آغوش میں لینے کا پیغام دے رہی ہوں، اور اس کی شکل سلیس اقدس کی وضاحت کرتی ہیں۔ بونیفیس کی روایت میں جس بلوط کے درخت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کی اہمیت کا چرچا عرصے سے کلیسیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ بہت سے لوگ اس قصے سے اس وقت واقف ہوئے جب یہ کہانی انہیں گرجا گھروں میں سنائی جاتی تھی، یا مختلف تقریبات اور مذہبی اجتماعات میں اس واقعے کو مختلف انداز میں یاد کیا جاتا۔ یوں یہ قصہ مسیحی روایات میں ایک مضبوط علامت کے طور پر راسخ ہو گیا۔ درختوں اور متبرک شخصیات کے درمیان ربط پیدا کرنا ایک فطری سی بات تھی، کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں ہی مسیحیوں میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ وہ سردیوں کے وسطی تہواروں میں درختوں اور ہریالی کو علامتی طور پر شامل کیا کرتے۔ انگلستان میں 7ویں صدی کے کچھ احکامات بھی ملتے ہیں جن سے ممکن ہے بونیفیس واقف ہوں، جن میں لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ موسمی تقریبات میں درختوں کی ہریالی کو خوشی اور علامتی تجدید زندگی کے طور پر شامل کریں۔ ایسے بہت سے عناصر جیسے مسلٹو، جنہیں مقامی غیر مذہبی رسومات سے خاص نسبت حاصل تھی، انہیں گھروں میں لایا جانے لگا اور مسیحی عبادات یا مذہبی تہواروں میں بطور علامت استعمال کیے جانے لگا۔ اس کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ ان روایات کو یکسر رد یا ممنوع قرار دیا جائے۔ ہمیں جو روایات ملتی ہیں کہ قرون وسطیٰ میں کلیسیا کے اندر عید میلاد مسیح کس طرح منایا جاتا تھا، وہ زیادہ تر ضیافتوں اور اجتماعی دعوتوں پر روشنی ڈالتی ہیں، جیسا کہ ہم آج بھی اس کا تصور کرتے ہیں۔ یہ زمانہ لوگوں کے اکٹھا ہونے، خوشی منانے اور عبادت گاہ میں جمع ہونے کا موقع ہوتا، پر یہ سب سکون سے ہوتا۔ یہاں کھیل تماشا یا نغمہ خوانی بھی ہوتی، مگر شور و غوغا سے خالی، یعنی وہ ہنگامہ خیزی نہیں ہوتی جو قصبوں کے حالوں یا دیہات کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ وہ دور بھی تھا جب کرسمس منانے پر پابندی تھی، خاص طور پر ملک برطانیہ میں، جہاں پیورٹن دور میں یہ حکم نافذ ہوا کہ عید میلاد مسیح نہیں منائی جائے گی، اور اگر کوئی منائے گا تو اسے جرمانہ کیا جائے گا۔ پر اس کے باوجود انسان کے اندر کہیں اسے منانے کی خواہش ہمیشہ موجود رہی۔ کرسمس کیرلز، جو نغموں کے ذریعے کرسمس کی کہانی بتاتی ہے۔ سائلنٹ نائٹ، ہولی نائٹ، آل از کام، آل از برائٹ، یہ لفظ ہمارے زمانے کی سب سے مقبول کیرل سائلنٹ نائٹ سے لیے گئے ہیں۔ اسے جوزف مور نے تحریر کیا۔ سن 1816 میں مور نے اشعار اپنے دوست فرانسس گروبر کو دیے تاکہ وہ اس کے لیے ایک دھن تیار کریں۔ یہ کیرل پہلی مرتبہ 1818 کی کرسمس کی شب سینٹ نکولس پریسٹ چرچ میں مور اور گروبر نے مل کر پیش کی۔ رفتہ رفتہ کرسمس کیرلز کرسمس کی تقریبات کا مستقل حصہ بننے لگے، اور یہ کسی قدیم بت پرستانہ روایت کا حصہ نہیں رہیں، بلکہ زیادہ تر غیر مذہبی یا غیر سماجی روایت کے طور پر فروغ پانے لگتی ہیں۔ 15ویں صدی کے کچھ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ گرجا گھروں کے پچھلے حصوں میں بیٹھ کر کیرلز گایا کرتے تھے، اور اکثر پادری انہیں وہاں سے نکال دیتے تھے کیونکہ وہ ان نغموں کو غیر موزوں سمجھتے تھے۔ لیکن عملی طور پر عوامی نغموں اور کلیسیا میں گائے جانے والے طویل اور سنجیدہ مذہبی ترانیم کے درمیان فرق بہت جلد کم ہی ہو گیا۔ کرسمس کیرل ان رنگدار شیشوں کی طرح ہمیں کہانی بیان کرتے ہیں، اور وہ بغیر کسی تنقید یا حکمیہ لہجے کے کرتے، اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ کیرلز دراصل عوامی میلوں ٹھیلوں کے لیے بنائے گئے تھے، جو لوگ سراہوں اور بازاروں میں گاتے تھے، یعنی ہلکے پھلکے نغمے کہہ لیں، اور آج بہت ساری دھنیں انہی روایات میں سے جنم لیتی ہیں۔ لیکن یہ کیرلز کیا کہتی ہیں؟ ہرک دی ہیرلڈ اینجل سنگ، گلوری ٹو دا نیو بورن کنگ جیسے نغمے، جن کے بول چارلز ویزلی جیسے عظیم مذہبی مفکرین نے تحریر کیے۔ انہی بزرگوں کے توسط ہمیں ایسی کیرلز عطا ہوئیں جن کے الفاظ پوری زندگی ذہن میں رہتے ہیں۔ ہم انہیں بار بار سن کر از خود یاد کر لیتے ہیں، اور یہ نغمے ہمارے جذباتی اور روحانی یادداشتوں کا حصہ ہیں۔ کرسمس کا لفظ دراصل خود بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ یہ بنا ہے دو لفظوں سے، کرائسٹ اور ماس سے۔ کیتھولک روایت سے تعلق یافتہ لوگ جانتے ہیں کہ ماس جناب مسیح کی یاد میں ادا کی جانے والی عبادت ہے، یعنی وہ مخصوص دن جو مسیح کی پیدائش کی خوشی اور عقیدت کے اظہار کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جس سے لوگ کرسمس کے نام سے واقف ہیں۔ تو یہ ماس وہ بھی کرائسٹ کا، یعنی کہ وہ دن جو مسیح کی ولادت کے جشن کی علامت بن گیا۔ کسی کو بھی جناب مسیح کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں،
تو پھر ہم کیوں 25 دسمبر کو ہی ان کی ولادت مناتے ہیں؟ کلیسیا کا تقویمی نظام اور وقت کے بارے میں کلیسیا کی فکری سمجھ نہایت قابل غور ہے۔ اس کا بنیادی تصور ہے کہ جناب مسیح وقت پر بھی حاکم ہیں۔ جب موسمی تبدیلی کے تہوار منائے جاتے ہیں تو مسیحی ان موسمی روایات کو تلاش کر لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے مذہبی سال کی روحانی بہاؤ کی عبادت کو بیان کر سکیں۔ یہ مختلف تہواروں نے مسیحی عبادتی سال کی ترتیب و معاونیت کو سمجھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کرسمس کی تقریبات کی جڑیں کلیسیا کے ابتدائی ترین دور تک پھیلی ہوئی ہیں، جو قدیم ترین عبادتی مجموعے اور سال بھر پڑھے جانے والے خطبات کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں کرسمس کے ایام سے متعلق خصوصی خطبات اور نصوص کے چھوٹے مجموعے پائے جاتے ہیں۔ کلیسیا کے ابتدائی زمانے میں کرسمس عموماً 6 جنوری کو منایا جاتا تھا۔ تبدیلی 4 صدی میں اس وقت آئی جب رومی سلطنت کے پہلے مسیحی شہنشاہ قسطنطین اعظم نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ جناب مسیح کو نور اور ہدایت لانے والے کے طور پر نمایاں کرنے کے لیے قسطنطین نے کرسمس کا تہوار 25 دسمبر پر منتقل کر دیا۔ قسطنطین اعظم اس تاریخ کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ دن خاص طور پر منتخب کیا گیا۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ سردیوں کا نقطہ انقلاب اسی زمانے میں آتا تھا، وہ وقت جب روشنی کا دورانیہ دوبارہ بڑھنے لگتا ہے، اندھیرے پر روشنی کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ کہ 25 دسمبر کا دن رومی تقویم میں سیول انویکٹس یعنی ناقابل شکست سورج کے تہوار کا دن تھا، یعنی اس کی توانائی کا دن۔ 25 دسمبر وہ پہلا دن ہوتا تھا جب کھلی آنکھ سے آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ دن کی روشنی بڑھ گئی ہے، یعنی نور کا غلبہ اندھیرے پر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ جس دن ہم پہلی بار روشنی کو تاریکی پر غالب آتا دیکھتے ہیں، اسی دن ہم جناب مسیح کی پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہیں۔ نور کا تاریکی پر غلبہ، یہی تو اصل علامت ہے۔ خود جناب مسیح نے فرمایا تھا، میں دنیا کا نور ہوں اور جو میرا پیروکار ہوگا وہ تاریکی میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ مسیحی تقویم کا نیا سال ایڈونٹ کے موسم سے شروع ہوتا ہے، یہی ان کا نیا سال ہوتا ہے۔ ہر سال جناب مسیح کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان سے جڑے واقعات کے قصے دوبارہ عبادتی دورانیے میں جگہ پاتے ہیں، لیکن ایڈونٹ کا زمانہ دراصل 2 پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے: ہمارے آقا کی نوزائیدہ بچے کے طور دنیا میں آمد، اور دوسرا اشارہ ان کی دوبارہ آمد کی طرف، جو آمد عدل، قدرت اور حاکمیت کے ساتھ ہوگی۔ ہیلیلویا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی حکومت ہے۔ تو ایڈونٹ کے 4 ہفتوں کے اس موسم میں جو نغمے، حمدیہ، نظمیں اور تلاوتیں کی جاتی ہیں، وہ سب ہمیں نجات دہندہ کی آمد کے لیے تیار کرتی ہیں، ایک طرف بطور طفل اور دوسری طرف بطور حاکم مطلق۔ کرسمس کے گرد باقی شخصیات بھی اسی روحانی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سینٹ لوسی، وہ نوجوان لڑکی نور کی علامت سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان پر مسیح ہونے کی وجہ سے ظلم ہوا، اور یوں ایڈونٹ کی تاریکی میں چراغ کی روشنی ان کا نشان بن گئی۔ مغربی دنیا میں کرسمس کی تقریبات کے دوران ایڈونٹ کا مفہوم پس منظر ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ بے صبری سے کرسمس کی اصل کہانی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کلیسیا کی عبادتی ترتیب اور بائبل خوانی کے نظام میں وہ مقامات جن میں جناب مسیح بطور حاکم دوبارہ آمد کرتے ہیں، جن میں انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا چاہیے، وہ دنیا کے استعمال کے بارے میں ہو یا اپنی زندگی کے استعمال کے بارے میں، ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم بس سرسری سے نظر ڈالتے ہیں، ہم اسے زیادہ وقت نہیں دیتے، حالانکہ ایڈونٹ کی روایت ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کے لیے نہایت اہم ہے۔ نیٹیوٹی، نیٹیوٹی کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ ناتال سے نکلا ہے، مطلب کہ پیدائش۔ چنانچہ مسیحی روایت میں نیٹیوٹی کا مطلب پیدائش ہے۔ یہی منظر کرسمس کی پوری روایت کا مرکزی نقطہ ہے، جہاں جناب مسیح بطور شیر خر بچے موجود ہیں، ان کے گرد بی بی مریم، حضرت یوسف اور چرواہے جمع ہیں، پھر ایپیفانی کے موقع پر بادشاہ بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ یوں لوگ اس مقدس بچے کے گرد عقیدت، احترام اور حیرت کے ساتھ جمع ہیں۔ کلیسیا کے اندر میلاد مسیح کی کہانی کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی روایت خاص طور پر 13ویں صدی سے مقبول ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا غالباً 1233 سے جڑی ہے، جب اٹلی کے عظیم مصلح اور روحانی راہب بزرگ فرانسس آف اسیسی کے لیے ایک قدرتی مناظر پر مبنی جائے پیدائش کا منظر تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ کرسمس کی پوری کہانی کو جانیں۔ وہ اپنے دل کی گہرائی میں یہ جانتے تھے کہ یہ داستان نہایت اہم ہے اور ضروری ہے کہ یہ ہر شخص تک پہنچے، لوگ کرداروں کو پہچانیں اور واقعے کی روح کو سمجھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے پہلا نیٹیوٹی منظر تخلیق کیا۔
جس میں حقیقی جانوروں اور انسانوں کو شامل کیا گیا، یوں وہ اس مبارک ولادت کی پوری کہانی کو نہایت سادہ، دل نشین اور اثر انگیز انداز میں لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ روایت اٹلی سے شروع ہو کر جلدی جرمنی تک پھیل گئی، پھر 14ویں صدی تک آتے یہ پورے لاطینی مغرب میں کرسمس کی کہانی منانے کا ایک معروف طریقہ بن چکی تھی۔ گویا 14ویں صدی تک پہنچ کر نیٹیوٹی مناظر اور کرسمس ڈراموں کے ذریعے اس مقدس داستان کو بیان کرنا مسیحی دنیا میں ایک مستحکم اور پسندیدہ روایت بن گیا۔ تو واز کی بجائے انہوں نے لوگوں میں رائج نغمات اور ترانے سن کر انہیں مکمل واقعاتی ڈراموں کی صورت میں بدل دیا۔ یوں یہ مناظر ڈرامائی پیشکشوں میں تبدیل ہو گئے جنہیں اس دور میں مسٹری پلیز کہا جاتا، اور یہ پورے سال مختلف مواقع پر پیش کیے جاتے، خاص کر کرسمس پر۔ نیٹیوٹی اتنی مقبول ہو گئی کہ کلیسیا نے اسے بیان کرنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا، رنگین شیشوں کی تصویری کھڑکیاں۔ یاد رکھیے، تاریخ کے بیشتر دور میں کلیسیا کا واسطہ پڑھنے لکھنے والے لوگوں سے نہیں تھا، اس لیے بصری ذرائع اچھے تھے۔ پورے یورپ اور انگلستان میں اسی طرح کے کلیسیا تعمیر ہوئے جن میں یہ کھڑکیاں بنائی گئیں جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ داستان سناتی تھیں۔ بہت سے لوگ نیٹیوٹی کہانی کی گرمجوشی اور معاونی نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وہ جناب مسیح کو بطور شیرخوار بچے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو پوری داستان کا صرف آغاز ہے۔ یہ واقعہ محض ماضی کا ایک تاریخی لمحہ نہیں بلکہ دراصل ہمیں بھی ان وعدوں کا حصہ بتاتا ہے جو اس مبارک پیدائش کے ذریعے ظاہر ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں بھی ان وعدوں کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایسا کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ تاریخی واقعہ نہایت اہم تھا۔ اناجیل دراصل نہایت معتبر تاریخی دستاویزات ہیں جن کی بنیاد پر جناب مسیح کی پوری زندگی اور واقعات کو سمجھا جاتا ہے۔ ان بیانات کی صداقت اور سچائی کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ تمام عہد جدید کی تحریروں کی طرح مستند تحریری اور زبانی روایات کے ذریعے بہت مضبوطی سے اپنے اصل سرچشموں تک پہنچتی ہیں۔ یہ اناجیل یوں نہیں لکھی گئی۔ انجیل یوحنا کے مصنف نے خود اس بات کو بڑے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے لکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ جناب مسیح ہی رب ہیں اور تم ان پر ایمان لا کر زندگی پاؤ۔ یوحنا جب اپنی انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ایک نہایت غیر معمولی اور حیرت انگیز اسلوب اختیار کرتے ہیں، ایسا اسلوب جو جناب مسیح کی ہستی اور ان کے مقام کو تاریخ اور روحانیت دونوں سطحوں پر ایک بلند حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی انجیل کی ابتدا چرنی میں موجود جناب مسیح کی پیدائش کے واقعے سے نہیں کرتے، بلکہ وہ قدیم دنیا دو فرقی روایتوں کو یکجا کرتے ہیں۔ ایک یونانی تصور لوگس یعنی کلام، جسے یونانی کائنات کے پس پردہ موجود عقل و حکمت کا اصل سمجھتے تھے، دوسری طرف وہ اسے عبرانی تصور کلام کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ عبرانی تصور کلام دراصل خدا تعالیٰ کی ذاتی اور تخلیقی قدرت کے ظہور کا نام تھا۔ یوحنا نے دونوں تصورات کو یکجا کر دیا تھا، جس سے ان دونوں تصورات کو تقویت ملتی ہے، اور پھر جب انہیں یکجا کیا گیا تو لکھا گیا، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ اس طرح یوحنا واضح کرتے ہیں کہ ربانی حکمت اور تخلیقی قدرت دونوں کا کامل ظہور جناب مسیح کی ہستی میں جلوہ گر ہوا۔ یوحنا دراصل یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب مسیح وہ ہستی ہیں جو پوری کائنات کی عقلی تربیت اور حکیمانہ نظم کا سرچشمہ بھی ہیں اور خدا تعالیٰ کی تخلیقی قدرت کا مظہر بھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں حقیقتیں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ چنانچہ کائنات میں عقل، نظم اور حکمت اسی لیے پائی جاتی ہیں کہ اسے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یوحنا کا یہ جملہ کہ واحد بیٹے نے خدا تعالیٰ کا تعارف کرایا، دراصل ان کی انجیل کے بنیادی تصورات کا مرکزی حصہ ہے، کیونکہ پوری انجیل میں جگہ جگہ شاگرد خصوصاً حضرت فلپس جناب مسیح سے عرض کرتے ہیں، اے آقا ہمیں خدا تعالیٰ کو دکھا دیجئے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ تب جناب مسیح نہایت حکمت سے جواب دیتے ہیں، فلپس میں اتنے عرصے سے تمہارے درمیان ہوں، پھر بھی تم مجھے پوری حقیقت کے ساتھ نہیں پہچان پائے۔ جناب مسیح فرماتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ یوں یوحنا اپنی انجیل میں واضح کر دیتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کو دیکھنا چاہے مسیح کو دیکھ لے۔
लेकिन इंजील मती ये भी वाज़े करती है कि जनाब मसीह खुदा ताला के उस मुसलसल मंसूबे का हिस्सा हैं जो पहले से जारी था। गोया ये कोई नया दीन या साबिका इल्हामी रवायात से अलग रास्ता नहीं, बल्कि पहले से जारी खुदाई सिलसिले की तकमील है। इसीलिए मती बार बार पुराने अहदनामे के इक़्तिबासात पेश करके कहता है कि ये वादा यूं पूरा हुआ, यानी जनाब मसीह की आमद दरअसल साबिका इल्हामी तारीख का नुक्ता तकमील है, ना कि इससे इनहराफ। ये मऊदा मसीह इब्तदा ही से वादा किया गया था और यसाया नबी की वो गैर मामूली पेशन गोई ख़ास तौर पर नुमाया है जिसमें फरमाया गया कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम अमानुएल रखेगी, यानी खुदा हमारे साथ। इस पेशन गोई का मफहूम ये कि ये विलादत एक आम इंसानी पैदाइश नहीं बल्कि खुदा ताला की अपनी हुजूरी का इंसानी कालब में जलवागर होना है। हजरत यसाया के सहीफे को पुराने अहदनामे की इंजील भी कहा जाता है। एक मुकाम पर यह निहायत मुअस्सर अल्फाज बयान करते हैं, एक बच्चा तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया और उसका नाम अजीब मुशीर, कवी खुदा, अब्दी बाप और सलामती का शहजादा कहलाएगा। इस पेशन गोई में न सिर्फ विलादत मुबारक का ऐलान है बल्कि जनाब मसीह की रब्बानी बादशाही और दायमी सलामती का भी इजहार है, और हजरत दाऊद के तख्त पर उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं होगी। जब आप इस पहली नबूवत उसका नाम अमानुएल होगा यानी खुदा हमारे साथ को लेते हैं, तो अब ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि वही हस्ती कवि खुदा है जो इंसानी तारीख में दाखिल हुई है, और वही हमारा अबदी बाप भी है, और वही निहायत अजीब मुशीर भी है। इब्रानी में इस उन्वान में मुजज़े का मफहूम भी शामिल है, यानी कि मोजज़ात करने वाला अजीब मुशीर, और यही अजीम सिफ्त सलामती का शहजादा भी दिया गया। ये कहती है उसकी बादशाही और उसकी सलामती की कोई इंतहा नहीं होगी, और ये बिल्कुल सच है उन सब के लिए जो निजात पा चुके हैं और खुदा से तवल्लुद हुए हैं। जब जनाब मसीह की पैदाइश यहूदिया के बैतलहम में हुई तो उस वक्त बादशाह हेरोदीस था। तब मशरिक से कुछ अहले दानिश लोग यरूशलेम आए और उन्होंने पूछा, कहाँ है जो बनी इसराइल का बादशाह बना है? हमने उसका सितारा तुलू होते देखा है और हम उसकी बंदगी और ताजीम करने हाजिर हैं। लेकिन मशरिक से आने वाले हकीम अफराद के पास ये वाज़ेह मालूमात नहीं थी कि जनाब मसीह की विलादत किस मकाम पर होने वाली है। लिहाजा वो हेरोदीस बादशाह के पास गए और पूछा कि ये नौज़ायदा बच्चा कहाँ मिलेगा। हेरोदीस ने अपने कातिबों, अपने उलमा और अपने माहिरीन तौरात से मशवरा किया और सब ने रहनुमाई के लिए मुकद्दस सहाइफ की तरफ रुजू किया। ये किताब मुकद्दस ही है जो दानिशमंदों को बताती है कि वो बच्चा कहाँ पैदा होने वाला है, और सितारा उसकी तस्दीक करता है। ये सितारा ईद मिलाद मसीह की कहानी का वो हिस्सा रहा है जिसने कई बरसों तक माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को हैरत में डाले रखा। किसी के पास भी इसकी वाकई कोई हतमी तशरीह नहीं है। फिर हेरोदिस ने खुफिया तौर पर उन दानिशमंद मुसाफिरों को बुलाया और निहायत बारीक बीनी से पूछा कि वो आसमानी सितारा पहली मर्तबा कब ज़ाहिर हुआ था। फिर उसने उन्हें बैतलहम की तरफ रवाना करते हुए कहा, जाओ उस नौज़ायदा फर्जंद की तलाश पूरी मेहनत से करो, और जब उसे पालो तो मुझे भी खबर देना ताकि मैं भी हाजिर होकर उसकी ताज़ीम बजा लाऊं। और देखो वही सितारा जिसे उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चलता रहा, यहाँ तक कि इस मकाम पर ठहर गया जहाँ वो मुबारक फर्जंद था। जब वो उस नौज़ायदा फर्जंद को उसकी वालिदा मरियम के साथ देखते हैं तो आजी से सजदा बजा लाते हैं और अपने खजाने से खालिस सोना, लुबान और मुर उस हस्ती के कदमों में पेश करते हैं। यहाँ एक ऐसा फर्जंद मौजूद है जिसकी अजमत का आलम यह है कि ना सिर्फ यहूदिया बल्कि दुनिया के दूर दराज खित्तों से भी बावकार अहले इल्म और हिकमत उसकी ताजीम के लिए हाजिर हो गए थे। और इन्हीं अयाम में कैसर अगस्तस की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ कि पूरी सल्तनत का इंदराज और महसूलात का हिसाब हो। बस लोग अपने अपने आबाई शहरों की तरफ रवाना हो दिए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया के बैतलहम की तरफ गए जो हजरत दाऊद का शहर कहलाता था, क्योंकि यूसुफ हजरत दाऊद के खानदान और नस्ल से ताल्लुक रखते थे। और जब वो वहां थे तो बीबी मरियम के वाज़े हमल के दिन पूरे हुए और उसने अपने पहलोटे बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटा और चरनी में लिटाया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी।
انجیل لوقا کا زاویہ بیان یہ ہے کہ جناب مسیح پوری انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ یہی دو مرکزی نکات لوقا کی انجیل میں نمایاں ہیں، یعنی وہ نجات کے لیے آئے اور سب لوگوں کے لیے آئے۔ اسی لیے لوقا اپنے بیان ولادت میں اس حقیقت کو یوں واضح کرتے ہیں کہ یہ واقعہ محض کسی مقامی تاریخ کا واقعہ نہیں بلکہ عالمی تاریخ کے خاص دور اور مقام میں وقوع پذیر ہوا۔ فرشتوں کی بشارت بھی اسی حقیقت پر زور دیتی ہے کہ یہ نجات دہندہ پوری دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی علاقے میں چرواہے کھیت میں رہتے ہوئے رات کو اپنے ریوڑ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تب خداوند کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چاروں طرف چمکا اور وہ سخت ڈر گئے۔ فرشتہ ان سے کہتا ہے، نہ ڈر، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری سناتا ہوں جو سب لوگوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگی۔ آج حضرت داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو مسیح خداوند ہے، اور تمہارے لیے یہ نشان ہوگا، تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکروں کی ایک بڑی جماعت ظاہر ہوئی۔ وہ حمد کر رہے تھے کہ اعلیٰ ترین مقام پر خدا تعالیٰ کا جلال ہو اور زمین پر سلامتی انسانوں کے لیے بھی۔ یہاں یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ فرشتوں کی بشارت چرواہوں کو دی گئی، یعنی وہ لوگ جو نہ کوئی مذہبی منصب رکھتے تھے اور نہ ہی علماء اور رہبانیت کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود فرشتوں نے بالکل عام انسانوں سے خطاب کیا جیسے کہ آپ اور میں۔ لوقا بتاتے ہیں کہ جناب مسیح کے اہل خانہ جب بیت المقدس کے مقدس ہیکل میں حاضر ہوئے تو وہاں ایسے بزرگ مرد و خواتین موجود تھے جو مدتوں سے خدا تعالیٰ کے وعدوں کے منتظر تھے۔ جناب مسیح کا سامنا کرتے ہی انہوں نے پیشن گوئیاں سنانا شروع کر دیں۔ جب جناب مسیح کو پیدائش کے چند دن بعد ہیکل میں پیش کیا گیا تو شمعون نے انہیں اپنی باہوں میں لے لیا اور کہا کہ اے پروردگار، اپنے بندے کو اجازت دے کہ اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائے، کیونکہ میری آنکھوں نے اس نجات کو دیکھ لیا ہے جسے تو نے تمام اقوام کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تیار کیا تھا، یعنی غیر قوموں کے لیے ہدایت کا نور اور بنی اسرائیل کے لیے عزت اور جلال کا سبب۔ اور بالآخر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں براہ راست مداخلت فرمائی جو اس نوزائیدہ ہستی میں ظاہر ہوئی، وہی ہستی جو جناب مسیح کی صورت غیر قوموں کے لیے نور کا سبب بنی اور قوم اسرائیل کے لیے عزت اور جلال کا باعث ٹھہری۔ بالآخر نجات دہندہ کے آنے کی بنیادی وجہ انسان کا گناہ ہے۔ اگر پوری انسانی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی سنگین معاملہ پیش آیا ہے جس نے انسانی فطرت کو بگاڑا، اور آغاز سے جب انسان نے لغزش کی تو یہ وعدہ ٹھہرا نجات دہندہ آئے گا، اور جب حضرت آدم و حوا نے خطا کی ان میں خود غرضی اور خود پرستی کے رجحانات پیدا ہو گئے، یعنی نفس پر مبنی صرف ذاتی دلچسپی۔ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، وہ حضرت آدم نے حوا پر اور حوا نے سانپ پر الزام لگایا، گویا الزام تراشیاں شروع ہوئیں، اور اسی حالت میں وہ کیفیت نمودار ہوئی جب پہلی مرتبہ انسان کو بے لباسی کا احساس ہوا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک جانور کی قربانی کے ذریعے لباس عطا فرمایا تاکہ ان کی پردہ پوشی ہو سکے، اور ایسا ہی ہوا، ان کی پردہ پوشی ہوئی۔ تو یہ برے کے خون کا موضوع پیدائش سے شروع ہوا اور جاتے ہوئے یہ پورے پرانے عہد نامے میں آتا ہی رہتا ہے۔ آخر کار نئے عہد نامے میں آتے ہوئے یہ پایا تکمیل کو پہنچا، اور وہاں حضرت یوحنا استباغی انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر کہتے ہیں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جناب مسیح وہ ہستی ہے جو نہ صرف ہمیں خدا کی محبت دکھانے آئی بلکہ ہمارے لیے خدا کی محبت تک رسائی کا پل بھی بنی۔ وہی ہیں جو اس گناہ کو دور کرنے آئے جو ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، اور عید میلاد مسیح کی کہانی میں مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ یہی بات مسرت دیتی ہے
ہمیں عید میلاد مسیح کی ضرورت ہے، ہمیں جشن کے اس احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا پیغام لازوال ہے، بے انتہا ہے، اور اس میں ایک ایسی یقینی سچائی ہے جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، معجزے رونما ہوتے ہیں، اور وہی بچہ ہمارے لیے نجات دہندہ، خداوند اور بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کہانی کو نسل در نسل زندہ رکھا جائے۔ ہم نے ابھی تک کرسمس کی جن روایات کے بارے میں جانا ہے ان میں سے اکثر ہمیں اسی کہانی کا بتاتی ہیں کہ جناب مسیح نجات دہندہ ہیں۔ حضرت یسایہ نے ایک ایسی نبوت کہی جو ساری حقیقت کو خوب سمیٹتی ہے۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہو کر بیٹے کو جنم دے گی اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔